बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम वंस अगेन। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी ने हुकूमत की सफ़ों में हलचल मचा दी है। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे का बाकायदा मुतालबा कर दिया। हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करने जा रही है और साथ ही सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात भी लगा रही है। मगर सबसे पहले हुकूमत को अपनी सफ़ों में देखना होगा कि इसके वो कौन से अरकान हैं जिन्होंने हुकूमत की पुश्त में खंजर घोंपा है। हुकूमत को शुरू से ही इस बात का खतरा भी था, अंदाजा भी था कि उनके कुछ अरकान अपोजिशन को वोट दे सकते हैं। इसीलिए वजीर आजम खुफिया वोटिंग के सख्त खिलाफ थे। उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया। एक सदारती ऑर्डिनेंस भी लाया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया वोटिंग के हक में ही राय दी। सवाल यह है कि जब हुकूमत को इल्म था कि उनके अपने अरकान बिक सकते हैं तो उसे रोकने की क्या कोशिश की गई। जितनी वीडियो सामने आई उनसे भी तहरीक इंसाफ के अरकान ही बिकने के लिए तैयार दिखाई दिए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में एक और नशिस्त पर दिलचस्प मामला हुआ है और वो है तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा। वो कामयाब तो हो गए हैं मगर तहरीक इंसाफ की वो नशिस्त खतरे में पड़ चुकी है। इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा की दोहरी शख्सियत के हवाले से काफ़ी अरसे से केस दायर था, जबकि वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेरे समाअत था। आज सुबह फैसल वाडा ने कौमी असम्बली में अपना वोट कास्ट करने के बाद कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया और उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया, जहां आज उनके केस का फैसला होना था। इस्तीफे का मकसद नाअहली से बचना था, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वो मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा का बयान हल्फी बज़ाहिर झूठा है। अब फैसल वाडा के मामले का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनके नाअहल होने का खतरा मंडला रहा है। इसी तरह हुकूमत की एक सीट खतरे में पड़ सकती है। सिंध में पीपल्स पार्टी की परवेश खान ने 60 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि खालिदा जो है उन्होंने खालिदा तैयब उन्होंने 57 वोट हासिल किए। और भी बहुत सारी इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो हम आपको बताते चलेंगे। तनासुब के एतबार से खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त के लिए 56 वोट दरकार थे। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 99 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 अरकान के साथ दूसरे और MQM पाकिस्तान 21 अरकान के साथ तीसरे नंबर पे है। सिंध असेंबली में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 14, तहरीक लबैक पाकिस्तान के 3 और मुत्तहिदा मजलिस से अमल का 1 रुकन है। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे सैफान खान साहब भी और हम नसीम सिद्दीकी साहब हमारे ब्यूरो हेड है, शौकत बसर साहब एंड चौधरी जाफर इकबाल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस स्पेशल ट्रांसमिशन। चौधरी साहब आपसे आगाज़ करते हैं और मैं सैफान आप भी सवाल कर सकते हैं और सिद्दीकी साहब आप भी कर सकते हैं। बट आज जो हुआ है, PTI तो ये कह रही है कि एक सीट का मामला है, बर्तरी तो हमारी फिर भी मौजूद है ऐवान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अगर इतना ही सहल और आसान है कि एक सीट का मामला है और बर्तरी उन्हीं की है, तो फिर वो डस्का की धुंध से शुरू होके और पिछले 3 दिन प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से पार्लियामान के अंदर बैठे, शायद 2.5 साल के अंदर पहली दफ़ा ये हुआ होगा कि 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी तादाद अरकान कौमी असम्बली की जिनको शर्फ मुलाकात जनाब वज़ीर आज़म साहब ने बख्शा। कुछ दिन पहले एक वीडियो मंजर आम पे लाए जो उन्हीं के एक साबिक दोस्त मोहसिन बेग साहब के मुताबिक कि ये इमरान खान साहब ने पहले भी देखी थी और उन्होंने इकट्ठे बैठ के देखी थी और इस तरह की कोई 15 वीडियोज़ सामने हैं, वो सामने लेके आए। फिर उसकी बुनियाद पे आर्डीनेंस हासिल किया सदर साहब से, फिर अदालत में भी गए और फिर पूरी वकालत की और एक पूरा केस बिल्ड किया कि जी ये सारा कुछ जो हो रहा है वो क्या खौफ था, क्या डर था। इससे पहले 2 दफ़ा इलेक्शन हुए मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो हमें तो एक दिन भी ये मसला नहीं दरपेश आया। एक लम्हा भी मियां नवाज शरीफ साहब को ये नहीं करना पड़ा कि इस्लामाबाद की सीट के ऊपर हमने क्या करना है, किधर जाना है और कैसे होगा। और सिर्फ यही नहीं हुआ, उन्हीं के जो है अगर पंजाब के अंदर देख लें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मदद मांगी कि जी वहाँ भी ख़तरा था कि वो पहले तो वो कह रहे थे कि हमारे अरकान नून लीग के टूट के आ गए और मियां नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहे। फिर KPK के अंदर भी उन्होंने कोशिश की कि पार्टीज़ के साथ मिल के कोई ऐसा तरीका बनाया जाए कि आपस में सीटें
سیٹیں اس حساب سے تقسیم ہو جائیں. اچھا اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ٹکٹس کتنے چینج ہوئے اور جو پارٹی کے اندر لوگ تھے عمران خان صاحب کے انہوں نے کیا کیا الزام 30 کروڑ میں سیٹ 70 کروڑ میں سیٹ. عبدالقادر صاحب میرے کلاس فیلو ہیں ہم اکٹھے پڑھتے رہے پہلے انہیں پی ٹی آئی کو امیدوار بنایا پھر بلوچستان سے پریشر آیا دستبردار کیا آزاد بنے پھر اپنا پی ٹی آئی کا جو بندہ کھڑا کیا تھا اسے دستبردار کیا. یہ سارا کچھ کیا ایک سیٹ کا معاملہ ہے. اچھا ایک سیٹ اور ایک قدم ایک امپریشن بھی دیتا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب جب وہ کینڈیڈیٹ بنے میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہارنے کے لیے کینڈیڈیٹ بنے میری ذاتی رائے تھی اور زرداری صاحب انہیں ایسے اتاریں گے کیوں اس لیے کہ اتنے سٹیچر کا آدمی جو وزیر اعظم اس پارٹی کا رہا ہے اسے جسٹ فور سیک آف الیکشن اور کینڈیڈیچر وہ پٹ کریں گے. اسی طرح دوسری طرف حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہیں اور وزیر خزانہ آپ کی فائنانشل پالیسی ساری بناتا ہے اور آپ کی گورنمنٹ کھڑی اس کے اوپر ہوتی ہے. تو کیا پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی نے اپنے وزیر خزانہ پہ عدم اعتماد کیا ہے اور کیبنٹ کون بناتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. کیبنٹ کون بناتا ہے؟ پرائم منسٹر کی بنائی ہوئی کیبنٹ پہ اس کے اپنے اراکین اسمبلی اور ایک وزیر صاحب خود وہ پہلے 2 دفعہ ووٹ دے چکے ہیں سینٹ کے لیے وہ 2 دفعہ الیکشن میں 4 ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. سپیکر کے 2 الیکشن بلکہ 3 الیکشن ہمارے ٹنیور میں دوبارہ الیکشن ہوا تھا یاد صادق صاحب کا انہیں پتہ ہے ووٹ کیسے کاسٹ کر رہے ہیں شہریار افریدی صاحب لیکن کیا کر کے آئے. تو یہ معاملہ ایک سیٹ کا نہیں ہے یہ لیکن گیلانی صاحب کے بھی ووٹ ضائع ہوئے ان کے بھی ووٹ ضائع ہوئے. اس سے گیلانی صاحب کو تو زیادہ ملے ہیں اپنے سے وہ تو ہو گئے لیکن وہ جو ضائع ہوئے ووٹ ہے اس میں سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی گیلانی صاحب کے ہیں کوئی ان کے ہیں ٹوٹل جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں اس پہ ابھی ریسرچ آ جائے گی. ہر کوئی اپنی صفائیاں دیتا پھر رہا ہے کہ ہمارے کیوں ضائع ہوئے. سو نسیم صدیقی صاحب جو بات کی ہے چودھری صاحب نے بھی ایک سمبولک میسیج ایک لیجٹمیسی اس میں کہاں نظر آ رہی ہے حکومت کیونکہ بہرحال یہ ان کے اپنے ہی اراکین تھے بک گئے تو بکنے والا زیادہ غلط ہے یا خریدنے والا غلط ہے؟ دیکھیں فریہ عمران خان صاحب نے بڑے عرصے سٹرگل کی پولیٹکس میں آنے کے لیے لیکن وہ بیسیکلی ایک پولیٹیشین نہیں ہے وہ ایک کھلاڑی رہے بچپن سے کھیل کے میدان میں آئے اس کے بعد انہوں نے سیاست کا رخ کیا جبکہ زرداری صاحب تقریباً لڑکپن سے سیاست کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے دیکھا 3 دہائیاں گزر گئیں. تو یہ سیاست ایک ڈیفرنٹ کھیل ہے. یہ جو الیکشن کی سائنس ہوتی ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور یہ پی ٹی آئی کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. پی ڈی ایم میں بہت سیانے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج پی ٹی آئی نے سینٹ کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے. سب سے بڑی جماعت سے سینٹ میں پی ٹی آئی بن کے ابھری ہے لیکن ایک سیٹ کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی عمران خان ہار گئے اور پی ڈی ایم کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. ایک سیٹ کے اوپر انہوں نے اگر وہ حفیظ شیخ صاحب کو کسی سیف سیٹ کے اوپر لے جاتے اور وہ ان کو وہاں سے جتا کے اپنے وزیر خزانہ کو سینٹ میں لے آتے اور یہاں پہ کوئی تگڑا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے لائک سٹیچر آف یوسف رضا گیلانی صاحب ان کا ایک قداور شخصیت ہے. سابق پرائم منسٹر ہے سپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اور ایک زیرک سیاستدان ہے. تو انہوں نے اپنی یہاں پہ سیاست دکھائی ہے اور پی ڈی ایم بھی کافی اس میں متحرک رہی. لیکن دیکھیں یہاں پہ کوئی عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی شکست نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے دیکھا فوزیہ ارشد نے 174 ووٹ لیے ہیں. تو اگر پی ٹی آئی کے بیانیے یا عمران خان کے بیانیے کے خلاف ووٹ ڈلا ہوتا تو پھر تو وہ بھی ووٹ کم لیتی. وہ جب آپ دیکھیں کہ فرزانہ صاحبہ جو ہے پی ایم ایل این کی ان کو 161 ووٹ ملے. لیکن ایک یہ بہت بڑا دھچکا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ یوسف رضا گیلانی آج سینٹ کا الیکشن جیتے ہیں اسلام آباد سے. انہوں نے گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹ عبدالحفیظ شیخ صاحب کو شکست دی ہے. اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے عمران خان صاحب کے لیے کہ جو انہوں نے 3 دنوں میں جو ملاقاتیں کی انہیں چاہیے کہ روز کی بنیاد پہ آپ ممبران سے ملاقاتیں کریں اور انہوں نے الیکشن میں واپس اپنے حلقوں میں جانا ہے تو ان کی بڑی ریزرویشنز ہیں. تو ان کی ریزرویشنز کو سننا بھی چاہیے. یا ماضی میں بھی کہتے رہے کہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو ایکسیسیبل کریں ود ایم این ایز اینڈ ایم پیز. پھر وہی بات کہنی پڑی ہے تو پھر تبدیلی کدھر ہے؟ I'll come to you شوکت بسرا صاحب. کیا اس وقت پارٹی میں مورال کیا ہے؟ آج کا دن جیت ہے آپ کی یا ہار گئے ہیں آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں اسلام آباد والی سیٹ بڑا اپسیٹ ہے اور یقینی طور پہ اس سے ہماری پارٹی کے اندر بھی سوچ بچار بہت شدت سے آئے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ ایک قسم کا کردار ادا کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی آن دی ہول تو بالکل ابھی صدیقی صاحب درست کہہ رہے تھے. الحمدللہ تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر ابھری ہے
سینٹ کے اندر, اور انشاءاللہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آگے گورنمنٹ بھی اور اپنے چیئرمین وغیرہ کے انتخاب کریں گے. لیکن اس کا دوسرا جو اینگل ہے, اور ابھی مجھے جعفر اقبال صاحب اور نون لیگ کے میں بہت سارے دوستوں کو خاص طور پر ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ووٹ کو عزت دینے کا دعویٰ اور ووٹ کو عزت دینے کی جو ان کی پرچار تھے, جس کے لیے لانگ مارچ ہو رہے تھے, آج اس نے دھڑلے کے ساتھ میری نظر میں یہ جو جیت ہوئی ہے, اس کا جو اخلاقی پہلو یہ ہے, اس سے سیاستدان اور بدنام ہوئے ہیں, سیاست بدنام ہوئی ہے, جمہوریت بدنام ہوئی ہے, اور یہاں پر جو بکے ہیں اور جنہوں نے خریدا ہے ان کے لیے سب کے لیے باعث شرم ہے. وہ کہتے ہیں نا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت لینے والا اور دینے والا تو جہنمی ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کس شان کے ساتھ اور کس ڈٹائی کے ساتھ اس وقت ان کی جمہوریت کی پیٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا تھا جب یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن آ رہے تھے. آج جمہوریت کی فتح ہو گئی ہے. تو میرا خیال میں ہمیں سیاستدانوں کو, میں کل بھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا تھا, یہ ہمارے لیے انتہائی ایک گالی بن چکا ہے. سیاست نبیوں کا پیشہ ہے, ہم لوگوں کی فلاح کے لیے آتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں عمران خان جو بات کر رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں جو بات عمران خان ایک سیدھا آدمی ہے, سٹریٹ آدمی ہے. یہاں سیاستدان اس کو کہتے ہیں جو منافقت کرتا ہو, جو خرید و فروخت کرتا ہو, جو جائیدادیں بناتا ہو, جو مال بناتا ہو, جو ٹیٹیاں لگاتا ہو. چودھری صاحب بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ کی بات کو آج, ان کو بڑی ہنسی آ رہی ہے. ظاہر ہے میں تو بڑی وہ پنجابی دی مثال ہے, بندے ٹھیٹ ہونے چاہیے, نہیں شرم آنے والی گل ہے. ان سے پوچھا جن کی اخلاقیات کدھر گئی ہے, یہ کہاں ان کی اخلاقیات ہے آج. یہ 9 ووٹ جن کو اضافی پڑے ہیں, اور جو ویڈیوز آئی ہیں کل گیلانی صاحب کی کہ جی اتنے میں 20 کروڑ کا ریٹ چل رہا ہے, تم ووٹ کینسل کر دینا, اس کے اوپر ایک منٹ ریا, اس کے اوپر آپ جو مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, میں صرف ایک بات ان کے لیڈروں نے بات کی ہے, یہ ووٹ کی عزت ہے. بسرا صاحب میں صرف آپ سے پوچھا کیونکہ آپ جو مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, بسرا صاحب اخلاق اصول منطق تو سب کھو گئی ہے. خود آپ کے کینڈیڈیٹس ہی بک رہے ہیں نا اس پر. اس بات کا یہ جو شور اٹھ رہا تھا جب کینڈیڈیٹس بنے تھے, میں سوال آپ سے پوچھا جب حفیظ شیخ صاحب بنے تھے تو اس وقت سے ریزنٹمنٹ آنا شروع ہو گئی تھی آپ کے رینکس میں, اور اسی طرح سندھ میں گروپ بندی سامنے آ رہی تھی. کوئی علی زیدی کا گروپ تھا, خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں کوئی گورنر کے پی کے کا گروپ تھا, تو کوئی اس وقت کسی اور کا گروپ تھا. تو اس وقت آپ لوگوں نے نہ نوٹس لیا, بلکہ ویڈیو آنے پہ آپ لوگوں نے اس طرح سے ظاہر کیا کہ جیسے پی ڈی ایم ایکسپوز ہو گئی اور خوش ہو رہے تھے آپ لوگوں سے. تو ان ارکان کے خلاف نہ کوئی ایکشن ہوا. پارٹی کے اندر جو اس وقت پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے خلاف بات کر رہے تھے اور جو پیسے لے رہے تھے ان کی ویڈیوز بھی آ رہی تھی, اور وہ بھی آپ ہی کے پارٹی کے تھے, تو کوئی ایکشن تو اس وقت ہوا نہیں. بس صاحب تو آپ کون سے اخلاقی گراؤنڈ, نہ ان کے نہ آپ کے؟ سیفان یہ تحریک انصاف ہی ہے جس نے اپنے 20 بندوں کو لاسٹ الیکشن میں نکالا تھا. ان کے 12 ووٹ کم ہوئے, کیا انہوں نے کسی کے خلاف کارروائی کی؟ تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں بہت اہم کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر پروب ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے, کہاں پہ خرید و فروخت ہوئی ہے, کہاں پہ بکے ہیں. لیکن اس کے اوپر بسرا صاحب آپ کے لوگ ہی کیوں بکتے ہیں؟ دیکھیں ٹھیک ہے, یہ وہ کہتے ہیں بات تو سچ, یہ آپ کے لوگ, بات تو سچ ہے, پر بات ہے رسوائی کی کہ یہ دونوں تینوں جو واقعات ہوئے ہیں وہ ہماری پارٹی کے لوگوں کو خریدا گیا. ابھی صدیقی صاحب نے مقام میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا تھا کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے. یہ جو لوگ عرصہ دراز سے وہ چھانگا مانگا کی سیاست, ایک منٹ, وہ عرصہ دراز سے جو چھانگا مانگا کی سیاست, جو خرید و فروخت کی سیاست, بریفوں کی قصوں کی سیاست, ایک آدمی ایک سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں, ایک مافیاز کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور اس کا تو آج آپ کے سامنے ثبوت آ گیا. مجھے بھی 7 منٹ چاہیے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد ہم ایک انالیسس کریں گے کہ ٹیکنیکلی آج ہوا کیا ہے. اس کی بات کریں گے سیفان سے. رائٹ آسد پہ اینڈ ویلکم بیک. اب یہ بات ٹھیک ہے کہ صرف معاملہ ایک سیٹ کا نہیں ہے, بہت سارے سوالات ہیں. پی ٹی آئی کے اپنے ممبران کے اوپر سوالات ہیں, کینڈیڈیٹ کی چوائس کے اوپر سوالات ہیں, جو تنقید بلوچستان سے عبد القادر سے ٹکٹ واپس لیا گیا تھا تنقید کے اوپر, پھر ان کو آزاد حیثیت میں جتوا دیا گیا, اس پر سوال ہے. فیصل واڈا سیف اللہ آبرو کو ٹکٹ دینے پر بھی سوال ہے, اور پھر آج جو فیصل واڈا صاحب نے کیا کہ ادھر جا کر ریزائن کر دیا اور ادھر آ گئے وہ, یہ ان تمام باتوں پہ جو سوالات ہیں وہ کس طریقے سے پی ٹی آئی دیکھیے. یہ سیفان اگر ٹیکنیکلی دیکھیں آج کے الیکشن
کو. تو جو صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ایک مورل گراؤنڈ پہ, اور پی ٹی آئی کہتی ہے اور لیتی بھی ہے ہمیشہ ہائی مورل گراؤنڈ, ٹیکنیکلی ورسز ہائی مورل گراؤنڈ کیسے دیکھتے ہیں آج آپ کے ایونٹس کو؟ دیکھیں مورل گراؤنڈ تو فریب اب کسی کے پاس ہے نہیں اس وقت, اور کہاں سے اس وقت ہوگا مورل گراؤنڈ, کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز تھے. اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ رات میں ہم نے دیکھا فواد چودھری صاحب ایک شو میں تھے, ان سے جب پوچھا بھی گیا سوال کہ آپ کے 4 ایم این ایز کے نام سامنے یا 4 ایم این ایز جو ویڈیو میں آئے ہیں تو آپ ان کے خلاف ایکشن کریں گے, تو انہوں نے کہا جی ایکشن ہوگا. اسد عمر صاحب سے اسی شام کل پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ایکشن ہوگا, ان کو ہم سسپینڈ کریں گے, کچھ کریں گے. وہ لوگ ووٹ دینے پھر آ گئے, پھر انہوں نے ووٹ بھی دیے, اس سے پہلے جو ویڈیوز آئیں وہ بھی سامنے معاملات آئے سارے. لیکن یہ پے در پہ واقعات ہیں اور کوئی ایکشن اس وقت ہوا نہیں. اور مورل گراؤنڈز کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو نہ پیپلز پارٹی, کیونکہ پیپلز پارٹی اگر خریدنے ملوث رہی ہے, کے پی کے میں اس سے پہلے بھی سینٹ الیکشنز ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتنے نہیں تھے, جتنے ووٹس تھے اس سے زیادہ انہوں نے جو اس وقت سیٹس نکالنی تھی. اور یہی اس دفعہ ہوا ہے. تو یہ تو مورل گراؤنڈ والی بات تو شاید یہ ہے کہ اوور ہال ہو سسٹم, ایک ڈائریکٹ الیکشن کی طرف لے کے جائیں سینیٹرز کے الیکشنز کو, بجائے اس کے کہ اوپن بیلٹ ہو, سیکرٹ بیلٹ ہو, یہ تمام چیزیں جو اس وقت کوئی بھی سنجیدہ نظر نہیں آتا, نہ اس کا ماحول نظر آتا ہے کہ اس طرف ریفارمز کی طرف بات ہو. لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ اب جو اس کی سمبولک سگنیفیکنس ہے جو آج ہو گیا ہے, اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز آئندہ دنوں میں آتی رہیں گی. اور ہم نے آج بھی دیکھا ہے کہ کچھ دیر قبل جو پریس کانفرنسز اب تک ہوئی ہیں, بلال بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ یوسف زئی گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین کے لیے اس پر جو ہے آگے بڑھیں. اور تھوڑی دیر میں جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو رسپانس اب تک آ رہے ہیں وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے, اس میں اس وقت ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. اب اس ہارس ٹریڈنگ کو ان کے پاس ثبوت بھی ہیں, لیکن ان کے اپنے ایم این ایز شامل ہیں, تو کس حد تک یہ جائیں گے, کیونکہ آلریڈی اس وقت ان کے جو ووٹ کاؤنٹ ہے وہ کم ہے, ایک انہیں سیٹ بیک ہوا ہے اس وقت. اور اگر ان کے خلاف ایکشن اس وقت لیا جائے گا تو یقینی طور پہ نمبر گیم پہ بڑا فرق پڑے گا. ایک بات اور ہے فریب, میں جعفر صاحب سے پوچھنا بھی چاہوں گا, کیونکہ ابھی تک میں نے جو ہم نے ایم این ایز سے بات بھی کی, جو سنا بھی, ایک دو اور ایم این ایز کی گفتگو بھی ہو رہی تھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ جو فوزیہ صاحبہ جیتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنا فوکس تھا اسلام آباد میں یوسف زئی گیلانی صاحب کی سیٹ کے اوپر کہ وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے تھے. کہ بہت سے کینڈیڈیٹس تو پوچھ رہے تھے پی ڈی ایم کے, ایم ایم اے کے, پی ایم ایل این سے, یا پیپلز پارٹی سے, کہ آخرکار کینڈیڈیٹ ہے کون ہمارا. تو اتنا فوکس تھا کہ اپوزیشن نے اس وقت فوکس ہی نہیں کیا. تو میں جعفر صاحب سے پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ کیا واقعی میں یہ ہوا ہے فوزیہ صاحب والی سیٹ پہ کہ بالکل آپ لوگوں نے فوکس ہی نہیں کیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کینڈیڈیٹ کون ہے, کیونکہ ساری لائم لائٹ جو ساری ہائی لائٹ تھی الیکشنز کی آج وہ حفیظ شیخ صاحب تھے. جعفر صاحب نہیں, اس میں یہ ہوا تھا بسرا صاحب نہیں, اب باری باری کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب وہ جو آزاد امیدوار جناب عمران خان صاحب کی صادق اور امین بقول ثاقب نثار حکومت بنانے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کے جیٹ میں آئے تھے, وہ کیا تھے؟ وہ جو الیکشن سے پہلے الیکٹیبلز کو ٹیون اپ کر کے نیب کے پیچکس سے اور کسی اور پلاس سے اور کسی ہتھوڑی سے, وہ جنہیں مشرف با پی ٹی آئی کیا گیا, 2 رنگ کے دوپٹے پہنے گئے, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا تھا اور وہ کتنے قابل تعزیر ہیں اور کتنی ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی پارٹی کے اندر ٹکٹ بیچنے کا معاملہ اٹھا. اور وہ بات ثابت ہوئی اور جس شخص نے ثابت کی اسے پارٹی سے نکال دیا. جہانگیر ترین اور پرویز خٹک صاحب وہیں پہ موجود ہیں. پچھلے الیکشن جو 2017 کے قریب ہوئے تھے سینٹ کے, اس میں پرویز خٹک صاحب کے اوپر الزام آیا, ایک ایم پی اے صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے جو کینڈیڈیٹ بنائے ہیں وہ ارب پتی ہیں. ابھی بھی لسٹ نکالیں ان کی کے پی کے کی, ٹھیک ہے, ارب پتی, کروڑ پتی کوئی نہیں, سارے ارب پتی. ٹھیک ہے, لیکن اور وہ اس لیے جی آتا ہوں وہ کس لیے تھے؟ پرویز خٹک صاحب نے کہا, نہیں بسرا صاحب سنیں گے, اب آپ سنیں گے, حوصلہ ذرا, اب سنیں گے. وہ اس لیے تھے کہ وہ پیسے دیں گے. بسرا صاحب آپ ذرا بات سن لیں, حوصلہ کر لیں, ووٹ کو عزت بھی دیتے ہیں, آپ اپنے ایم این ایز کو عزت نہیں دیتے. بسرا صاحب اگر کراس ٹاک کرنی ہے ویلکم. میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ کا سوال ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, آئین پاکستان ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو پابند نہیں کرتا سینٹ کے ووٹ کے لیے کہ وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو دیں گے. وہ بالکل آزاد رائے اپنی رکھتے ہیں. اراکین قومی اسمبلی نے یہ سمجھا کہ وہ جو آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے, جو عمران خان کا وزیر خزانہ ہے, اس کے اوپر عدم اعتماد کیا. اور اگر آپ کے اندر یہ اخلاقی جرات ہوتی تو یہاں بیٹھے آپ مسکرا نہ رہے ہوتے. آپ عمران خان سے مطالبہ کرتے کہ وہ ممبران, سن لیں بسرا صاحب, سن لیں کہ آپ کے اپنے اراکین قومی اسمبلی, آپ کے اپنے قومی اسمبلی کے اراکین پی ٹی آئی کے,
آپ کے کیبنٹ ممبر ووٹ غلط کر کے آتے ہیں, وہ عدم اعتماد ہے عمران خان پر. یہاں پہ چودھری صاحب سے یہ بھی سوال ہے کہ جب وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے انہوں نے زبردستی ہاتھ کھڑے کیے کیونکہ وہاں پہ سارے پارٹی والے موجود تھے, لیکن جب وہ ووٹ ڈالنے گئے تو انہوں نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا. تو اس وقت انہوں نے یہ کیوں کہا کہ چھرا گھونپا گیا ان کے پیچھے, ان کے میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس وقت جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, آج جمہوریت کی پتہ ہوئی ہے. بسرا صاحب سن لیں, بسرا صاحب سن لیں, اسی بات کو اگر آپ دوسری طرف کریں گے, اگر آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ آپ سے بہتر خرید و فروخت اور شاپنگ کو نہیں کر سکتا, آپ نے ثابت کر دیا. بسرا صاحب, عمران خان صاحب نے جو نیک اور ایماندار اکٹھے کیے ہیں وہ ہر چوک میں قیمت لگواتے ہیں, اپنی بھی اور عمران خان کی بھی, وہ ڈے ون سے کیسے اوپن بیلٹ سے کرائے, اپنی قیمت لگواتے ہیں. بھائی دیکھیں بسرا صاحب, بی پارلیمنٹیرین, اور اوپن بیلٹ سے میں اور آپ ذمہ دار یا ٹھیکیدار نہیں ہیں. وہ آئین ہے جس کے تحت عمران خان وزیر اعظم ہیں, وہ آئین ہے جس کے تحت کابینہ بنائی ہے. جب وہ آئین کہتا ہے کہ آپ خفیہ کرائیں گے تو آپ ٹی وی شو پہ بیٹھ کے کیسے یہ بڑھ کے مار سکتے ہیں؟ آپ میں یہ ہمت تھی, آپ 2.5 سال کے اندر آپ کو اس کام کے لیے پارلیمان کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, آپ کو بیٹھ کے وہاں لیجسلیشن کرنی ہوگی, یہ کہہ کے لگانے سے کام نہیں چلے گا. ہم کیا دیکھیں گے صدیقی صاحب, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف کیا یہ بات جائے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ ہم جائیں گے خلاف یوسف رضا گیلانی کے, یہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف الیکشن کمیشن میں جائیں یا سپریم کورٹ میں اس ویڈیو کو لے کے جائیں اور کہیں کہ ہم اس وجہ سے اوپن بیلٹ کا کہہ رہے تھے. اور اوپن بیلٹ کا تقاضا تو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں نے کیا تھا. دوسری طرف میرے خیال سے پہلے یہ لوگ جائیں گے, پی ڈی ایم جائے گی سینٹ کا چیئرمین بنانے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی اسمبلی میں لا سکتے ہیں. لیکن آج جو ووٹنگ ہوئی ہے, جو ریزلٹس دونوں آئے ہیں, وہ دونوں کنفیوزنگ قسم کے ہیں. بہت بڑی ہار ہے پی ٹی آئی کی, عمران خان صاحب کی, لیکن دوسری طرف جب پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ 174 ووٹ لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے اوپر اعتماد ہے بنانے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی اسمبلی میں لا سکتے ہیں. لیکن آج جو ووٹنگ ہوئی ہے, جو ریزلٹس دونوں آئے ہیں, وہ دونوں کنفیوزنگ قسم کے ہیں. بہت بڑی ہار ہے پی ٹی آئی کی, عمران خان صاحب کی, لیکن دوسری طرف جب پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ 174 ووٹ لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے اوپر اعتماد ہے, اور جس طرف دوسری طرف ووٹ ڈلے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے کہ ان کو یہ 9 ووٹ زیادہ کس طرح ڈل گئے. اگر آپ عمران خان کے پاس بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے اور ووٹ دیتے وقت آپ کا ضمیر جاگ جاتا ہے تو یہ عجیب سی بات ہے. اس وقت کیوں ضمیر نہیں جاگتا, دن کے ٹائم کیوں نہیں جاگتا, یہ رات کے ٹائم کیوں جاگتا ہے؟ اور ضمیر جاگتا ہے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا جاتا ہے. پرویز الہی صاحب کی بات سنی ہے تو کچھ پرویز الہی صاحب نے بھی دیا ہوگا بدلے میں. ان کو ایک سیٹ ملی ہے سینٹ کی, ایک ہاتھ لو, ان کو ایک سینٹ کی سیٹ ملی ہے فری. کچھ لوگ کہتے ہیں کاف لیگ نے دے دی, پی ٹی آئی نے دی ہے کاف لیگ کو ایک سیٹ وہاں سینٹ میں. کامل علی آغا صاحب وہاں سے بنے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی بات ان کی پارٹی کے لوگ سنیں گے, شاید ان کے الائے سن لیں. آپ لوگوں نے کس کے کہنے پہ کیا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پرویز الہی صاحب نے یہ کرایا, کس کے اور آپ لوگوں نے مان لی ان کی بات. دیکھیں پارلیمان کے اندر بہت ساری چیزیں جب لیجسلیشن ہوتی ہے تو بیٹھتے نہیں ہے. جب الیکٹورل ریفارمز ہوئے تھے 2017 میں تو ساری پارٹیاں بیٹھی تھی, چیئرمین سینٹ اور سپیکر نیشنل اسمبلی کو چیئر کر رہے تھے, پی ٹی آئی بھی موجود تھی اور سب نے اس بل کے اوپر مشترکہ دستخط کیے تھے اور پاس کیا تھا. ووٹ کو عزت دو نہ کریں نا پھر جعفر صاحب پلیز, یہ آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو پھر ایک طرف ووٹ, پھر آپ ووٹ ایکسرسائز کرنے نہیں دیا آپ نے ایم پیز کو, آپ کہہ رہے ہیں آپ خود ہی ذاتی رائے تھی, تو پھر ووٹ کو عزت دو. میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کو یہ رائٹ ملنا چاہیے تھا, وہاں کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے تھے, اور وہاں یہ بھی ہوا کہ کوئی آزاد کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھا. اگر کوئی آزاد کینڈیڈیٹ ہوتا تو بھی پارٹیوں کو یہ مفاہمت کا نہ موقع ملتا, اور ایسا موقع نہیں ملنا چاہیے تھا. جب وہاں تک ووٹ کو عزت کی بات ہے, وہ صرف کسی ایک نقطے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ عوام جن کو اپنے ووٹ سے منتخب کریں انہیں پالیسی بنانے دی جائے, انہیں کام کرنے دی جائے. چلیں آپ اس کا مطلب یہ بتائیں, بسرا صاحب یہ بتائیں مجھے کہ میری بات
سوال سن لیں. یہ سن رہے ہیں کہ پنجاب نیکسٹ کی طرف جا رہے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے پنجاب میں آ رہی ہے. پہلے چیئرمین سینٹ ہوگا. ہو سکتا ہے ایسے؟ پریا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے, اگر یہ جو خرید و فروخت کے جو چیمپئن اور کاروبار کرتے ہیں اور دھندا کر رہے ہیں گزشتہ 70 سال سے, یہ بات مکمل کرنے دیں آپ. جب یہ جیت جائیں یا عبد القادر کی بات کر رہے ہیں, میرا کلاس فیلو ہے, 70 کروڑ اس نے دیے ہیں. آپ انٹرپٹ کریں پھر میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. جب یہ جیت جائیں حق اور سچ کی بات ہوتی ہے, جب یہ الیکشن جیت جائیں, وزیر اعظم بن جائیں, وزیر اعلیٰ بن جائیں, پھر پاکستان اچھا ہے. اگر ان کے حق میں فیصلے آ جائیں, عدالتیں اچھی ہیں, 70 کروڑ عمران خان صاحب نے لیے تو سپریم کورٹ میں حملہ کر دیتے ہیں. یہ بیپاری ہیں, یہ سوداگر ہیں, یہ بیپاری ہیں, یہ سوداگر ہیں, یہ سیاستدان نہیں ہے. یہ بات کرتے ہیں. کس نے لیا وہ دوسری بات, اگلی بات سن لیں. اگلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف تو ڈے ون سے یہ جو کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنا آپ یہ بتا دیں کہ عبد القادر والا 70 کروڑ آپ نے شوکت خانہ میں جمع کرایا ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں یا بنی گالا میں؟ پارلیمنٹیرین کا سبق مجھے دے رہے تھے. اب حوصلہ کریں نا, بات سن لیں. پریا بات یہ ہے کہ میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے 70 سال میں جواب تو دے دیں, میں نے آپ کو جواب دیا بسرا صاحب. 70 سال میں یا آمریت رہی یا ان کا گند رہا, انہوں نے بار بار ثابت کیا کہ ہمارا مذہب, دین, ایمان پیسہ کمانا ہے, خرید و فروخت ہے, لوگوں کو لوٹنا ہے. قوم غریب ہو رہی ہے اور یہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور لوگوں کی بولیاں لگا رہے ہیں. جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, یہ اب ان کا بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم نے اس میں ریفرنس دائر کر دیا ہے. ویڈیوز موجود ہیں. پارلیمان کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن. ابھی ہم آ جاتے ہیں جو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے وہ پارلیمان سے. سیفان, what do you think about یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. میں تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں گے بڑی بات ہے, لیکن میں آپ کی طرف فریہ ایک سوال نسیم صاحب اور دیگر سے بھی, کیونکہ یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے مسلسل, اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اگر اس تناظر میں دیکھیں, ڈسکا الیکشن, پھر حمزہ شہباز کی بیل ہونا, آج نیب کی ایک انکوائری اسحاق ڈار صاحب کے خلاف بند ہوئی ہے, الیکشن کمیشن کا ڈسکا پہ ایکشن, پھر گیلانی صاحب کی جیت, تو آپ اور پھر اب جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو آ رہا ہے, تو فریہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا یہ کیا ہے, آپ دیکھ رہی ہیں باہر بہت جلدی وہ بھی ایڈ کریں. شہباز شریف کو 15 روز کے لیے اسلام آباد ٹھہرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ خواجہ آصف 8 مارچ تک جو ہے وہ اسلام آباد میں رہیں گے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو میٹنگز ہوں گی ان کو اٹینڈ کریں گے. تو کچھ ہوا کا رخ بدلتا ہوا لگ رہا ہے, پتہ نہیں یہ سلیکٹرز کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے. جی یہ کیا ہے, یہ ٹرینڈ ہے, کیا ہے, ون آف ایونٹ ہے یا پھر یہ ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کی انالیسس کیا ہے فریہ اس کے اوپر؟ خوش بختی ہے, حسین اتفاقات ہیں بہت سارے. یہ دیکھیں کچھ معاملہ تو اس طرح کے, جیسے ڈسکا کی اگر یہ سیٹ جیتے ہیں تو یہ سیٹ انہی کی سیٹ تھی, یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن پی ٹی آئی کبھی کبھار اتنی ہائپر ہو جاتی ہے اور کچھ ایشوز کو اس طرح آگے لے کے چلتی ہے کہ ان کی اپنی سبکی ہو جاتی ہے. جس طرح آج اب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن لے لیں. بالکل, اور اس میں بہت ساری باتوں میں ہم کہتے ہیں کہ خفیہ ہاتھ ہے, کوئی اور پاور ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن کوئی اور اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جا کے لوگوں کو غائب کرا دیں. کسی اور پاور نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی ایک سیٹ کو اتنا بڑا انا کا مسئلہ بنا لیں. کسی اور پاور نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کریں جو کہ جن کا خطرہ ہو کہ نہ جیت سکیں. سو کچھ چیزیں پولیٹیکل گورنمنٹ کو خود اونس لینا پڑتا ہے اور خود ان کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے, اور یہی جمہوریت ہوتی ہے آج کی. اتنا ہی, مگر یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے ریپرکشنز ہوں گے, اس پہ ہم بات کریں گے. Meanwhile, thank you gentlemen for being on this special transmission. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.